अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ सूरह कहफ पे कि हमें जुम्मे के दिन पढ़ने के लिए कहा जाता है हदीस में। और साथ में इसके बारे में भी कहा जाता है कि हम पहली जो 10 आयतें हैं सूरह कहफ की वो याद कर लें दज्जाल के फितने से बचने के लिए। तो मैं इस सीरीज़ में समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें क्यों पढ़नी है सूरह कहफ दज्जाल के फितने से बचने के लिए। तो इस सिलसिले में मैंने तकरीबन कोई 13 वीडियोस बनाई हैं और ये 14th है इंशाल्लाह। और मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हर एपिसोड में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर 10 आयतों को इस तरह हम समझ सकें कि क्या मदद कर सकती है सूरह कहफ हमको। वैसे तो अल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि सूरह कहफ में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। हमें ज़ाहिरी कुरान के बारे में तो समझ में आता है, बातनी तो अल्लाह ताला बहुत ही ख़ास अपने बंदों को उसका इल्म देते हैं और समझाते हैं। मगर हम आम लोग हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम समझ सकें कि अगर सूरह कहफ हमने पढ़ ली तो हमें बहुत से फ़ायदे होंगे, जिसमें बहुत बड़ा एक फ़ायदा ये है कि दज्जाल के फितने से हम बच सकें। दज्जाल इस वक्त तो नहीं बाहर आया, मगर जो मैंने स्टडी किया है वल्लाहु आलम कि वो हर नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसका कहीं ना कहीं कोई फितना था, और इतना बड़ा फितना था कि हर नबी ने उसके बारे में वार्न किया है। मैंने पिछली कई एपिसोड्स में ये भी डिस्कस किया था कि चाहे आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में चले जाएं तो वहाँ भी शायद दज्जाल का कोई ना कोई फितना था। आप अगर उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में चले जाएं तो भी कोई ना कोई दज्जाल का फितना ज़रूर था। इसके अलावा जितने भी मैं स्टडी करता जा रहा हूँ, इस पर मैं तफसील से इंशाल्लाह और वीडियोस भी बनाऊंगा कि दज्जाल का फितना हमेशा रहा है। अभी तक दज्जाल बाहर नहीं निकला, मगर उसका फितना, उसके इन्फ्लुएंस आज के ज़माने में भी ज़्यादातर जो इकॉनमीज़ हैं उनका कंट्रोल जिन लोगों के हाथ में है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, बड़ी बैंकें, बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े ममालिक, उनके जो सरबराह हैं और उनके जो मेन लोग हैं उनका उन पे बहुत बड़ा दज्जाल का एक इन्फ्लुएंस है। और वो दज्जाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, उसका दर्जा उन्होंने बहुत लंबा बड़ा रखा हुआ है, बहुत ऊंचा उसका दर्जा रखा हुआ है। हालांकि वो मेरे हिसाब से एक मखलूक है अल्लाह ताला की, जो मैं समझ पाया वो इंसान है, और उसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी ताकतें दी हैं लोगों को आजमाने के लिए। और हमें एज़ मुसलमान, हमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी कि हमें कुरान मिला। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और हमें सूरह कहफ के थ्रू अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें समझाया है कि सूरह कहफ पढ़ें ताकि आप इसके फितने से बचें। हमें ये नहीं मालूम कि क्या क्या फितने हैं और उसके क्या क्या असरात हैं, ज़ाहिरी और बातनी दोनों। तो बेहतर है कि हम जुम्मे के दिन इसे पढ़ा करें और इसकी पहली आयतें 10 आयतों को याद करें। और कहीं मैंने और भी पढ़ा है कि इसकी आखिरी 10 आयतों को भी अगर आप याद करके पढ़ते हैं तो उससे दज्जाल के फितने से आप बचते हैं। तो हर जगह हर वक्त आप देखते हैं कि इतने फितने फैले हुए हैं कि घर घर इंटरनेट, टीवी के थ्रू, दूसरी चीज़ों के थ्रू हर तरह की वो चीज़ जो ममनू होनी चाहिए वो खुलेआम मौजूद है। सूद आम हो चुका है, बहुत सारी बदकारियाँ, बहुत सारे बुरे काम जो लोगों को नहीं करने चाहिए वो कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल से इसमें दज्जाल और उसके फितने का भी दखल है। तो वल्लाहु आलम, मगर कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा कुरान से, अपने रिलीजन से, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब रहें, तो वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। तो मैंने पिछली वीडियोस में तकरीबन 90 आयतों का पे डिस्कशन किया था। अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ रहे थे हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कि हज़रत ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ताकतें दी थी, और उन्होंने फरमाया कि हमने इल्म दिया था उनको, और बहुत सारी उनकी ताकतें वगैरह दी थी। और जो मैं समझ पाया हूँ कि वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे ट्रैवल करते थे, डिफरेंट जगहों पे जाते थे, डिफरेंट ऐसी जगहों पे जहाँ के लिए अल्लाह ताला ने उनको ऐसी ताकत दी थी कि वो वहाँ पहुँच सकते थे। तो जो मैं समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत, कि अल्लाह ताला हो सकता है कि दज्जाल को भी ऐसे पावर्स दे
کیونکہ اس صورت میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ ایک نبی نہیں تھے۔ تو ایک انسان جو نبی نہیں تھے، واللہ عالم ہو سکتا ہے وہ نبی بھی ہوں، مگر جو میں سمجھ پایا ہوں وہ ایک عام انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم دیا تھا، اپنی طرف سے من لدنی یعنی اپنی طرف سے دیا تھا، جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت خاص علم ہوتا ہے وہ، جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو وہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ماشاءاللہ بہت بڑی ہے۔ کہیں ٹائم ٹریول ہے، کہیں ٹائم ڈائلیشن ہے، کہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو دیکھا جا رہا ہے، کہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو چینج کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف ماشاءاللہ اتنی انٹرسٹنگ صورت ہے کہ آپ اس میں جتنا گھستے چلے جائیں، جتنی تفصیل میں چلے جائیں، آپ کو اپنے رب کی بہت ساری نشانیاں ماشاءاللہ نظر آتی ہیں۔ اور ہمارا رب اتنا بڑا ہے کہ ہم خود سمجھ نہیں پاتے، ہماری سمجھ تو بہت ہی چھوٹی ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو تھوڑا بہت اس میں سمجھ سکیں، اور سورہ کہف پڑھ کے اور لوگوں کو اس کی تاکید کر کے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے اور بہت ساری اور چیزوں سے بچنے کے لیے فائدہ ملے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت ذوالقرنین پہلے ایک جگہ گئے، ایک قوم سے ملے، پھر ایک دوسری جگہ گئے، وہاں ایک دوسری قوم سے ملے جن کے پاس سورج سے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، کوئی سطر نہیں تھی۔ سطر کا مطلب پروٹیکشن ہوتا ہے۔ تو جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ مارس کے بارے میں نے جو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے کہ مارس پہ بھی ایٹماسفیئر تھا۔ ہمیں جو سطر ہے، ہماری پروٹیکشن جو ہے سورج سے، وہ ہماری جو 7 لیئرز ہیں، جس میں ایک اوزون لیئر بھی ہے، اور ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کے لیے ہمیں بہت ساری لیئرز ارتھ کے اوپر، ہمارے اس دنیا کے اوپر دی ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کے پاس اس پلینٹ پہ یا اس جگہ جہاں وہ گئے تھے، وہاں کوئی سطر نہیں تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہو یا ایسی کوئی چیز ہوئی ہو کہ ان کا ایٹماسفیئر ختم ہو گیا ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جنگ ہوئی ہو، کوئی ایسے ہتھیار استعمال ہوئے ہوں، یا کوئی میٹیور آ کے ان پہ گر گیا ہو، اور ان کا جو اوزون ہے اور ان کی جو ساری پروٹیکشن ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ پھر آگے پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ قذالک، اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہم نے احاطہ کیا ان کے لیے اپنی طرف سے خبر کو۔ ثم اتبع سببا، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے پیروی کی رستوں کی۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے 2 آڑ کے درمیان۔ وجد، ان پہاڑ جو دو ایسی چیزیں ہیں جن کے درمیان وہ پہنچے، 2 ایسی چیز، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جی 2 پہاڑوں کے درمیان۔ تو یار میری سمجھ میں کوئی 20-25 سال سے اینڈ آف ٹائم اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے آج تک کوئی ایسی دیوار نظر نہیں آئی، کوئی ایسا پہاڑ نظر نہیں آیا۔ کیونکہ آگے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہوگا کہ بھائی سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، آج سے کئی 10-20 سال پہلے بھی ایسی سیٹلائٹس تھیں کہ وہ آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ تک پڑھ لیتے تھے۔ تو کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں یاجوج ماجوج ایک دیوار بنی ہے، اس کو وہ ہزاروں سال سے وہ پار نہیں کر پائے، دیٹس ناٹ پاسبل، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس دنیا میں نہیں ہے یا اس ڈائمینشن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ بلینز آف گیلیکسیز ہیں، ٹریلینز آف سٹارز ہیں اور پلینٹس ہیں، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ جتنی قومیں چاہیں بنائیں اور ان کو پالیں، وہ رب ہے، رب العالمین ہے وہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے، عالمین کا پالنے والا۔ کئی جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے زیادہ عالم ہیں کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اور اس لیے خاص طور پہ جب ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم ساری تعریفیں اس رب کی کرتے ہیں جو عالمین کو پال رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ڈفرینٹ پلینٹس پہ، اگر اربوں پلینٹس پہ بھی اربوں لائفز ہیں ڈفرینٹ قسم کی، اربوں خربوں لائفز ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی میرے حساب سے بڑی بات نہیں، واللہ عالم۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک ہر چیز پہ قادر ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسی کوئی کسی پلینٹ پہ یا کوئی ایسی قوم بنائی ہوگی، اور آگے جو اس قوم کا تذکرہ آ رہا ہے وہ یاجوج و ماجوج کا آ رہا ہے۔ تو حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک جب وہ پہنچے درمیان میں 2 آڑ کے، وجدا من دونہا، تو پایا ان کے پاس، قوما لا یکادون یفقہون قولا، ایک قوم جو نہیں قریب پہنچتی تھی سمجھنے سے ان کی بات۔
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرپلانیٹری یا کوئی ایسی زبان میں وہ بات کر رہے ہوں، یا وہ اس قوم کی کوئی ایسی چیز ہو، یا ایسی کوئی کمیونیکیشن کا طریقہ ہو جو حضرت ذوالقرنین سے وہ بات نہیں کر پا رہے ہوں، مگر شاید پھر آگے جا کے بات کر پا رہے ہوں، کیونکہ پھر انہوں نے کہا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ کہنے لگے ذوالقرنین بے شک یاجوج و ماجوج فساد کرتے ہیں ارض میں، زمین میں۔ ارض کا جہاں بھی میں سمجھ پایا ہوں لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، وہ کسی بھی پلینٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ ہماری جب پلینٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دنیا ہوتا ہے، واللہ عالم، جو میں سمجھ پایا ہوں وہ دنیا ہے۔ تو ارض جہاں پہ بھی ہوگا وہ ایک کوئی ایسا پلینٹ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مخلوق ہے، جہاں زمین ہے، اور وہ ہمارا ارتھ ہونا ضروری ہے، ہمارا پلینٹ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ بھائی ایسی کوئی دیوار دنیا پہ نہیں ہے جو سیٹلائٹ سے نہ دیکھی گئی ہو، جو ہزاروں سال سے اتنے بڑی تعداد میں یاجوج ماجوج ایک دیوار نہیں پھیلا سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے میرے حساب سے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم بنا دیں آپ کے لیے کوئی خراج، کوئی ٹیکس، کوئی ایسے پیسے یا کوئی ایسی چیز، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تاکہ آپ بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان آڑ۔ تو حضرت ذوالقرنین کو اس قوم نے جب وہ سمجھ پائے آپس میں آپ دونوں کی باتیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی ایسی قیمت دے دیں آپ کو، یا کوئی ایسا ٹیکس دے دیں، یا ایسے کوئی پیسے آپ کو دے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں۔ قَالَ مَّكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، حضرت ذوالقرنین کہنے لگے کہ جو ٹھکانہ مجھے دیا ہے میرے رب نے وہ بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عنایت فرمایا تھا وہ اس پہ خوش تھے، ماشاءاللہ۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تو میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں میں۔ اچھا، یہاں آڑ کا بڑا زبردست انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، آتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس تختیاں لوہے کی، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، تو جب برابر کر دیا ان کو دونوں آڑ کے درمیان تو انہیں کہنے لگے اس میں پھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جو بنا دیا اس میں آگ، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، لے آؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں کھولتا ہوا تانبا۔ جو میں تھوڑا بہت سائنس میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ ایک اس طرح کا انہوں نے ایک الیکٹرو میگنیٹک سلسلہ بنایا کہ وہ ایک جب لوہا اور اس پہ جب کاپر کا کام کیا جاتا ہے، تو جو سائنس میں تھوڑی بہت میں سمجھ پایا ہوں، میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں، مگر میں جو سمجھ پایا ہوں کہ ایسی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ انہوں نے اس لوہے اور کاپر کے تھرو بنا دیا، کاپر تانبے کو کہتے ہیں، کہ وہ اس کو توڑ نہیں پا رہے تھے۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو نہیں طاقت رکھیں گے اس پہ چڑھنے کی، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ طاقت رکھیں گے اس میں سوراخ کرنے کی۔ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، فرمانے لگے یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَ دَكًّا، تو جب آ جائے گا وعدہ رب کا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ یہاں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے پاورز دیے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں یاجوج ماجوج کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج اس وقت نکالے جائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے، اور جیسے ہی دجال کو وہ قتل کریں گے تو یاجوج ماجوج کھل جائیں گے۔ تو دجال میرے حساب سے واللہ عالم کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر کے جائے گا کہ جیسے ہی وہ، جیسے کہتے ہیں نا مرتے مرتے وہ بٹن دبا دیا اور بم پھٹ گیا، تو اس طرح کی وہ کوئی ایسی چیز کر کے جائے گا کہ جیسے ہی وہ مرے گا یاجوج ماجوج کھل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ایک بہت انشاءاللہ میں اس پہ ایک تفصیل سے ویڈیو بھی بناؤں گا۔ یاجوج ماجوج کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، کیونکہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کو انسان خود اس پہ قابو نہ کر سکے، کیونکہ یاجوج ماجوج جو میں سمجھ پایا وہ ایک ایسی قوم ہوگی جس پہ انسان قابو نہیں پا سکیں گے، وہ اتنی طاقتور یا ایسی کوئی قوم ہوگی، تو بھائی وہ دیوار تو پھلانگ سکتے ہیں جب چاہیں وہ کریں، تو وہ یہاں نہیں ہے، وہ کسی اور ڈائمینشن یا کسی اور جگہ موجود ہیں، اور وہاں سے پھر وہ آئیں گے۔
اور جیسے ہی دجال مرے گا وہ فوراً آئیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیا ہم نے بعض کو اس دن موج کرتے ہوئے بعض کے ساتھ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھونک دیں گے ہم سور میں تو جمع کر دیں گے ہم ان سب کو ساتھ۔ تو یاجوج اور ماجوج دنیا کے اختتام کی آخری ایک نشانیوں میں سے بہت میجر نشانی ہے۔ دجال ایک بہت بڑی میجر نشانی ہے۔ ان سے پہلے حضرت امام مہدی، پھر دجال، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد یاجوج و ماجوج۔ یاجوج و ماجوج کے بعد جتنا عرصہ جو میں سمجھ پایا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے، وہ ماشاءاللہ اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں گے، اور زیادہ تر دنیا میں امن و امان ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگ ایمان والے ہو جائیں گے یا ایمان والوں کے انڈر ہو جائیں گے، وہ یعنی ایمان والے میں مسلمان جو آج کے زمانے میں ہیں، تو ایمان والے ہو جائیں گے، ایمان والوں کے انڈر سارا سلسلہ ہو جائے گا، اور وہ آخری نشانیوں میں سے ہے یاجوج ماجوج۔ اور اس کے بعد یہاں سور پھونکنے کا ذکر ہے، تو اس کی قیامت بہت ہی قریب آ جائے گی، اور جو میں نے جو سمجھ پایا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی، اور پھر سور میں پھونک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پیش کریں گے جہنم اس دن کافرینوں کے سامنے۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے، اور ان سب کو بھی ہدایت دے جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ہوتا ہے۔ ہماری سب کی دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ ان کا ایمان مضبوط کرے اور ان کو ہر گناہ سے بچائے، اور جو ان کا ایمان نہیں ہے ان کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ایمان کی طرف۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے گا، کامنٹس بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ